आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अभी खबर आई है कि बहुत आला सतह पर कराची एयरपोर्ट इंसिडेंट का कल के वाक़े का नोटिस लिया है और खुद डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने अब से थोड़ी देर कबल एक आला सतह की तहकीकात का फैसला किया है। एक कमेटी बनाई है जो एयरपोर्ट पर कल के होने वाले, कराची एयरपोर्ट पर होने वाले कल के वाक़े की हर जाविये से तहकीकात करेगी, फौरी तौर पर रिपोर्ट मुरतब करेगी। डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने इसके लिए एक ब्रिगेडियर की सरबराही में, आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी फौरी तौर पर अपना काम शुरू करेगी और कल के होने वाले वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसकी तहकीकात करेगी, उसकी जड़ तक जाएगी और ये बात जोर दे के कही गई है कि जाविये से, हर जाविये से इसकी तहकीकात करेगी। इस वाक़े के हवाले से कल से लेके अब तक मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कुछ फुटेजेस सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियोस पेश की जा रही हैं और यकीनी तौर पर एक ऐसा मामला है जिसमें जो कल के बाद से सूरत हाल पैदा हुई है उसमें तस्वीर मुकम्मल तौर पर साफ नजर नहीं आ रही, वाज़ेह तौर पर साफ नजर नहीं आ रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ और जॉइंट एक्शन कमेटी PIA का ये इसरार है, उनका कहना ये है कि इस मामले में शायद उनके बकौल रेंजर्स के एहलकारों ने ज्यादती की है। दूसरी जानिब मीडिया के लोग कहते हैं कि जिस वक्त वो इसकी कवरेज कर रहे थे उनको ज़दोकोब भी किया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो कि शायद अभी तक वो सामने उस तरह से नहीं आ सकी है और वो है इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं में पुरअसरारियत है। किस अंदाज से फायरिंग की गई, किस तरह से ये वाक़या हुआ, किस तरीके से इस पूरे माहौल ने एक सियासी सूरत हाल इख्तियार की है और ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे माहौल में इस वाक़े की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें बताया गया है कि बहुत आला सतह से इस बात का हुक्म दिया गया कि इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए, हर लिहाज से तहकीकात होनी चाहिए और खुद DG रेंजर्स ने अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कराया है और ये इंडिपेंडेंट तहकीकात होगी। जोर दे के कहा गया है कि इसमें इंडिपेंडेंट तहकीकात होगी। इसमें जो रेंजर्स की वहां पे जो पोजीशन थी, जो रेंजर्स के वहां पे एक्शन थे उसको भी देखा जाएगा, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो हड़ताली थे उनके रवैये को भी देखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से माहौल पूरा बना उसको भी देखा जाएगा। जिस तरह से ये फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें 2 पुलिस PIA के एहलकार जहां बहक हो गए, उस पूरे मामले को गौर से देखा जाएगा और फिर जो जख्मी हुए हैं उसमें कैसे फायरिंग हुई है ये पूरे मामले को देखा जाएगा और इसकी पूरी वजूहात को जाना जाएगा और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये तहकीकात फौरी तौर पर मुकम्मल होगी। हमें यह भी बताया गया है कि यही तहकीकात है जिसका इंतजार कर रहे हैं वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी। और कल के वाक़े के हवाले से इसकी फौरी तहकीकात का ऐलान हो गया है, इसका फैसला हो गया है और अब ये फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज हो रहा है और इसकी सरबराही एक ब्रिगेडियर रैंक के आर्मी ऑफिसर करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि कल के वाक़े के हवाले से ये हर सूरत में हुकूमत चाहती है कि उसे पक्की और सच्ची तस्वीर नजर आए कि कल हुआ क्या है और उसके मुहर्रिकात क्या थे। आज की दूसरी बहुत अहम खबर वो ये आई है बलूचिस्तान से, जहां पे हालात में बहुत बेहतरी नजर आ रही है और पिछले कई महीनों के दौरान और इस पिछले 2 साल के दौरान खास तौर पे जो हालात में तब्दीली आई है वो अब ठोस सूरत इख्तियार कर रही है और इसके असरात पूरे बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं। खास तौर पे चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का जो मंसूबा चल रहा है इस हवाले से बड़ी ठोस इब्तिदा भी हो गई है। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के हमरा बलूचिस्तान में पहली मोटरवे गवादर होशाब हाईवे का इफ्तिताह उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी एक खबर थी, एक बहुत बड़ा एक बिगिनिंग है और इस मौके पर होशाब मोटरवे पे आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने एक साथ सफर किया। गाड़ी जनरल राहील शरीफ ने चलाई। ये बहुत अच्छी तस्वीर थी, ये बहुत अच्छी फुटेज थी किस तरह से पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़ियादत बलूचिस्तान में होने वाली ठोस तरक्की को कौम के सामने, अवाम के सामने
سامنے پیش کر رہی ہے ایک ٹھوس منصوبے کا افتتاح کر کے گوادر ہوشاب موٹر وے 13 ارب روپے کی لاگت سے 18 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوئی ہے، 1.5 سال کے عرصے میں ریکارڈ عرصے میں مکمل کی گئی ہے۔ 193 کلومیٹر یہ سڑک ہے جو کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا حصہ ہے۔ گوادر سے انڈس ہائی وے کا سفر اب 400 کلومیٹر کم ہو گیا ہے۔ اس ہائی وے بننے کی وجہ سے جو پہلی ہائی وے ہے اس کی تعمیر میں سیکیورٹی کے دوران 26 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا اور قوم کو یہ تحفہ پیش کیا۔ گوادر ہوشاب موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بلوچستان کو ملک کے دوسرے حصوں کو برابر لانے کے حوالے سے جو اب تک کاوشیں ہوئی ہیں اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ گوادر کو وسط ایشیائی ملکوں سے منسلک کر دیا جائے گا۔ ایک حصے سے دوسرے حصے تک جو ہے وہ پاکستان کے صدرن ریجن سے ناردرن ریجن تک لے کے جانا اور یہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ ایک اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، اور بنانے والوں کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جو اس سے استفادہ کریں گے، اور راستے میں انشاءاللہ جو اس سے استفادہ کریں گے وہ لوگ جو اس پہ سفر کریں گے اور سفر کی جو طوالت وہ کم ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا۔ یہ ایک خواب تھا کسی زمانے میں جو آج اللہ کے فضل و کرم سے تعبیر کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات میں مجموعی بہتری اور اس میں ٹھوس بہتری جو نظر آ رہی ہے اس کا بغور اور بھرپور جائزہ لے رہے ہیں خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، جو کل کوئٹہ پہنچے تھے جہاں پر بلوچستان کے حوالے سے ایک قومی سیمینار بھی ہو رہا ہے، بہت اہم سیمینار ہے۔ اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے انفارمل انداز سے بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو بھی کی، اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے بلوچستان میں انتہا پسندی کو بڑھانے کے لیے، علیحدگی کی تحریکوں کو بڑھانے کے لیے بیرونی سرمایہ استعمال ہوا، پاکستان کے دشمن کس طرح سے یہاں کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کس طرح سے غیر ملکی انٹرونشن ہے، کس طرح سے غیر ملکی اشارے پر یہاں پر دہشت گردی پھیلائی گئی جس پر الحمدللہ اب قابو پا لیا گیا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے اس موضوع پر کہا، foreign adversaries have been more than eager to exploit any opportunity to destabilize Pakistan by harboring, there is no doubt about that, training, again no doubt, and funding dissidents and militants. یہ absolutely جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح Balochistan in fact has become a hotbed of proxy war for regional and global grand strategy by many parts. اس موقع میں بہت اطمینان سے شرکا کو یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان اب امن کی شاہراہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ جہاں کلیدم بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹھکانے ہوتے تھے وہاں اب تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں، جہاں گولیوں کی گھن گرج سنائی دیتی تھی وہاں اب اسکول کے بچوں کی قومی ترانے پڑھنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی زبردست کارروائیاں، ایف سی کی کارروائیاں، بے مثال جو قومی تحریک پچھلے خاص طور پہ 2 سال کے دوران دیکھنے میں آئی ہے، جس میں سیاسی اور فوجی قیادت نے بھرپور اور انتھک محنت کی ہے، جس کے بعد بلوچستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام بھی کام کر رہا ہے، مضبوط جمہوری حکومت بھی کام کر رہی ہے، اور حالات پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوئے ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں امن کی فضا بھی قائم ہو رہی ہے، ترقی کی فضا بھی قائم ہو رہی ہے، اطمینان کی فضا بھی قائم ہو رہی ہے، اور اس کو دکھایا بھی گیا ہے ایک خوبصورت سی ڈاکیومنٹری میں جو کہ کل سیمینار کے شرکا کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ You know, 2 years back, you can't think that any shop after 5 o'clock will remain open here. اب ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، سیکیورٹی ہے۔ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری جذبے کو ڈسٹروائے کر کے وہ لوگ ہمیں پڑھنے سے روک نہیں سکتے۔ جو ہمیں لڑوا رہے ہیں، جو بڑے ہمارے نام بیٹھے ہوئے باہر، وہ بہت اچھی زندگی گزارے ہیں،
ہم کیوں یوز ہوں. تو یہ ایک اویئرنیس آئی ہے. بلوچستان اب وہ والا بلوچستان نہیں رہا اللہ کرم سے جو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیتے تھے. ماشاءاللہ کافی بلوچستان بھی ڈیولپ ہو گیا اور سیکورٹی بھی کافی امپروو ہوئی ہے ماشاءاللہ. پاکستان ٹھوس تبدیلی ہے جو کہ بلوچستان میں نظر آ رہی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کے حوالے سے, کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ٹھوس تبدیلی کی دور سے بھی خبر آئے تو ہمیں بہت خوشگوار لگتی ہے. ایک خبر آئی ہے, لگ رہا ہے شاید صحیح ہو کہ کراچی میں بھی میٹرو چلے گی. حکومت سندھ نے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کی بھی بھرپور خواہش ہے کہ کراچی میں بھی لاہور کے انداز پر میٹرو پر فوری طور پر کام شروع ہو. کراچی والوں کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خبر نہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کراچی والوں کی ہمیشہ سے دعا رہی ہے, شدید خواہش رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا میگا پروجیکٹ نظر آئے نہ آئے, اس کا اعلان ہی سامنے آ جائے تو شاید کچھ تھوڑی سی تسلی ہو جائے. وہ تسلی کا سامان ہے خاص طور پہ کراچی کے سب سے اہم دیرینہ مسئلہ یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. آج حکومت سندھ نے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ کراچی میں بھی وہ اسی انداز کی میٹرو بنانا چاہتی ہے جیسی کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں خاص طور پہ لاہور میں دیکھنے میں آئی ہے. اس سلسلے میں آج ایک پورے صفحے کا اشتہار شائع کیا گیا ہے جو کہ کراچی والوں کے لیے ایک حسین اور خوشگوار خواب ضرور لگتا ہے. فی الحال یہ ایک خواب کی سی بات ہے لیکن بہرحال یہ سامنے آیا جس میں سندھ حکومت نے آج کراچی میں میٹرو بس منصوبے کے ابتدائی مرحلے اورنج لائن کے افتتاح کا اعلان کر دیا ہے. اشتہار میں منصوبے کو کراچی میں بے نظیر وعدے کی طرف پہلا قدم قرار دیا گیا ہے. میٹرو بس کے تحت اورنج, ریڈ, یلو اور گرین لائنز کی لمبائی مجموعی طور پر 70 کلومیٹر ہوگی اور تکمیل کے بعد روزانہ بقول اس اشتہار کے 10 لاکھ افراد سفر کر سکیں گے. میٹرو بس کے تمام کوریڈور میں انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ نظام نصب کیا جائے گا جس کے تحت کرایہ وصول کرنے اور مسافروں کی رہنمائی کا ایک خودکار نظام نصب ہوگا. جاپان کی جانب سے بھی آج ایک اہم بات سامنے آئی ہے. اس کے ٹریڈ کاؤنسلر نے کہا ہے کہ ایک بار پھر جاپان کی یہ خواہش زندہ ہے کہ وہ کراچی سرکولر ریلوے جیسے میگا پروجیکٹ کی معاونت کرے. جاپان کے اقتصادی کاؤنسلر نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکولر ریلوے منصوبے کے لیے ہمیں سندھ کے متعلقہ اداروں سے تعاون درکار ہے جس کا منتظر آج بھی جاپان کی حکومت ہے. کراچی سرکولر ریلوے 44 کلومیٹر طویل منصوبہ ہے جس میں 23 کلومیٹر ایلیویٹڈ اور 2.5 کلومیٹر حصہ زیر زمین سرنگوں پر مشتمل ہوگا. آج جن میٹرو لائنز کی بات کی گئی ہے جس کو شروع کیا جا رہا ہے اس میں اورنج لائن بس ریپڈ ٹرانسپورٹ ٹرانزٹ ہوگا. اس نظام کے تحت میٹرو بس کا پہلا فیز اورنج لائن تقریباً 4.5 کلومیٹر طویل ہوگا اور یہ اورنج ٹاؤن سے شروع ہو کے بورڈ آفس ہوتا ہوا نازم آباد تک جائے گا. اورنج لائن منصوبے سے روزانہ 50,000 افراد سفر کریں گے اور اسے آئندہ 1 سال میں مکمل کر لیا جائے گا. گرین لائن منصوبہ وہ ہے جو وفاقی حکومت بنا رہی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں براہ راست انٹرسٹ لے رہے ہیں, اس کے لیے فنڈز بھی جاری کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت یعنی کہ وفاق کیا اس میں براہ راست جو حصہ ہوگا وہ گرین لائن میں ہوگا اور وفاقی حکومت کے تحت 17 کلومیٹر طویل گرین لائن بس کا افتتاح وزیر اعظم جناب نواز شریف بہت جلد کراچی میں کرنے والے آئندہ چند روز میں اور اس منصوبے کو بھی 1 سال میں مکمل کیا جائے گا. یہ وفاقی حکومت کراچی والوں سے وعدہ کر رہی ہے. گرین لائن پر روزانہ 3 لاکھ افراد سفر کریں گے اور یہ گرو مندر سے پاور ہاؤس چورنگی سے ہوتا ہوا سرجانی ٹاؤن تک جائے گا. یلو لائن منصوبہ 26 کلومیٹر ہوگا. یہ یلو لائن کوریڈور سے روزانہ 2.5 لاکھ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ منصوبہ داؤد چورنگی سے ہوتا ہوا ریگل, صدر, نمائش, FTC اور شارع قائدین تک جائے گا. یلو لائن منصوبے کے لیے چینی کمپنی کے ساتھ رواں مہینے میں معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اسے مارچ 2018 تک مکمل کر لیا جائے گا. ریڈ لائن کوریڈور 21.5 کلومیٹر ہوگا جو ماڈل کالونی اور مزار قائد سے یونیورسٹی تک جائے گا. ریڈ لائن پر روزانہ 3.5 لاکھ افراد سفر کریں گے. منصوبے کا آغاز اس سال دسمبر میں ہوگا اور اسے بھی دسمبر 2018 تک مکمل کر لیا جائے گا. واہ واہ کیا خبر ہے, اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ممتاز جھاکرانی نے کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے حکومت سندھ کے. بہت بہت شکریہ جھاکرانی صاحب. منصوبے کا جو آج اعلان ہوا ہے یہ یقینی طور پہ بہت ہی ایک خوشگوار خبر ضرور ہے, خوشگوار کا جھونکا ہے کراچی والوں کے لیے. اس میں کتنی کمٹمنٹ ہے حکومت سندھ کی جو آپ کے حصے کے جو منصوبے ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہیں کہ وہ فوری طور پہ شروع ہوں, شفاف طریقے سے چلے اور وقت پہ مکمل ہو جائے. سب سے پہلے کامران بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے اہم ایشو پہ آپ نے ڈسکس کیا.
دیکھیں کامران بھائی جو کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس وقت 2.5 کروڑ آبادی سے 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور کراچی کے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور کے ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہیں۔ لاہور میں جو لائن بنا ہوا ہے وہ صرف ایک لائن سے آتا ہے اور اسی لائن سے واپس جاتا ہے۔ کراچی کے چاروں طرف سے ہم نے لائن بنا رہے ہیں تاکہ چاروں طرف سے لوگ ٹریول کر لیں۔ یہ طریقہ نہیں، اس طرح نہیں ہو کہ کوئی اورنگی سے آئے اور صدر تک واپس کو اورنگی جائے، نہیں، ہمیں اورنگی کو بھی دیکھنا ہے، ناظم آباد کو دیکھنا ہے، بلدیہ کو دیکھنا ہے۔ ان سب چیز کو ملا کر ہم نے 4 لائن ڈرا کی ہے، اور 5واں ہمارا ایک لائن ہے بلیو لائن جو بحریہ سے سٹارٹ ہوگا، اور بحریہ والوں نے ایک پرپوزل بھیجا ہے سندھ گورنمنٹ کو، ہم نے اس کو تھرڈ پارٹی سے ویٹ کروا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہ جب لائنیں بنے گی ایشیا میں کہتا ہوں پاکستان میں فرسٹ ٹائم انٹیگریشن لائنیں ہوں گی، جس میں ATM کی طرح ایک کارڈ ہوگا، اسی کارڈ پہ آپ یلو پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں، آپ بلو پہ بھی کر سکیں گے، آپ اورنج پہ بھی کر سکیں گے۔ آپ کو میں توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ منتھ میں نے اورنج لائن کی خود جگہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر دی، جو اس لائن میں جو یوٹیلیٹیز آتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، جس طرح آپ سمجھے کراچی کے ٹرک کے پولز تھے، واٹر بورڈ کے کچھ پائپ لائنز تھے، گیس کے تھے، PTCL کے، ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے پیمنٹس کر دیے۔ 2 مہینے کا ان کا ٹائم ہے۔ جاکر صاحب ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ اس پورے منصوبے کو، کیونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، بڑی محنت چاہیے، بڑی اس کی ٹائم کنزیومنگ، اور یہ تمام چیزیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ لاہور کے مقابلے میں یہ کافی کمپلیکیٹڈ منصوبہ ہے، دن رات کام کرنے والا، دن رات دیکھنے والا یہاں پہ شہباز شریف کون ہوگا سندھ حکومت کا؟ انشاءاللہ شہباز شریف میرے قائد کوئی چیئرمین اور چیئرمین صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب آؤٹ آف میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے۔ دیکھیں اب ٹائم ہمارے پاس 2 سے 2.5 سال بچ چکا ہے، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اورنج لائن اسی سال انشاءاللہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو 10 سے 11 مہینے میں مکمل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بتایا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے پروجیکٹ گرین لائن کا، اس ہفتے اگلے ہفتے مڈ فیب میں پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی پروجیکٹ کا ٹینیور ہے 1 سال۔ اور اس کے نیکسٹ جو ہمارا ADP کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا کے جا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ، یلو لائن، وہ بھی 2 سال کی ٹینیور ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک ایشین بینک کے ساتھ ہے ریڈ لائن بنا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جو 2 پروجیکٹس انشاءاللہ ہمارے 1 سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، باقی 2 پروجیکٹس ہیں وہ 2018 مارچ تک کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے کہا جاکر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بحریہ کے ساتھ بھی آپ جوڑ رہے ہیں، تو وہ کون سی لائن کا حصہ ہوگا جو وہاں سے بحریہ سے یہاں تک شہر کو جوڑے گا؟ یہ بحریہ لائن جو بحریہ ٹاؤن ہے باہر سے، وہاں سے سٹارٹ لے کر یہ ٹاور تک آئے گا، 54 کلومیٹرز ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ ڈیلی 6 لاکھ لوگ اس پہ ٹریول کریں گے۔ تو ایک بحریہ کی طرف سے، اور بحریہ نے بھی 11 مہینے کا ٹائم ہے، کیونکہ بحریہ یہ کہنا کہ ہم 11 مہینے میں یہ سارا آپ کو کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سال 1.5 سال کے اندر یہ کمپلیٹ ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور بحریہ کا بھی اچھا پرپوزل آیا ہے، اور ہم نے اس کی تھرڈ پارٹی سے ویٹ کروا رہے ہیں، ان قریب اس کی ہم ایڈورٹائز پہ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب جاکر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ 4 لائنیں یہ، اور آپ نے بتایا کہ ایک اور بھی منصوبہ ہے، بحریہ نے خود پروپوز کیا ہے کہ وہ بحریہ سٹی سے ٹاور تک کی ایک لائن بچھانا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے 5 لائنیں، اور اگر یہ تمام چیزوں پہ عمل ہو جائے تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ٹرانسپورٹ شکل یکسر بدل جائے گی اگلے 2-3 سال میں، اور اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں عزیر بلوچ گرفتاری، اس حوالے سے کئی اہم سیاسی شخصیات پر نگاہ ہے، اور ان کے حوالے سے اب احکامات بھی ہیں کہ کم از کم انہیں پاکستان سے نہ جانے دیا جائے۔ اس اہم خبر کی آپ کو شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے قبل بھی، اس سے بات واضح ہے کہ عزیر بلوچ کی انٹیروگیشن سے بہت سارے ایسے معاملات، ایسے سیاسی راز جو اب تک پردے میں تھے یا بظاہر پردے میں تھے، وہ سامنے آئیں گے۔ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کا اثر پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں پر اور اس کی کچھ قیادت پر۔ فی الحال اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ عزیر بلوچ سے منسلک دوسری سیاسی شخصیات کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اب اقدامات کر رہے ہیں۔ عزیر بلوچ سے تحقیقات جاری ہے۔ اسی دوران ہماری اطلاع
اطلاعات کے مطابق ایئرپورٹس کو کہا گیا ہے کہ 5 سیاسی شخصیات جن میں سے 2 MPAs 1 MNA اور 1 سیاسی شخصیت شامل ہیں ان کی کراچی سے جانے پر پابندی ہے. پاکستان کے ایئرپورٹس سے ان کو جانے نہ دیا جائے اور اگر یہ ایئرپورٹس پہنچے بیرون ملک جانے کے لیے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بارے میں مطلع کیا جائے. 5 نام جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور ایئرپورٹس کی اتھارٹیز نے ہمیں کنفرم کیے ہیں ان میں نبیل گبول, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, جاوید ناگوری, شاہجہاں بلوچ شامل ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, جاوید ناگوری اور شاہجہاں بلوچ ثانیہ ناز یقینی طور پہ جناب عزیر بلوچ سے اپنے تعلق کے حوالے سے اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں. جاوید ناگوری, ثانیہ ناز پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لیاری سے ممبر پروونشل اسمبلی منتخب ہوئی تھی, جبکہ شاہجہاں بلوچ ممبر قومی اسمبلی ہیں. ان تینوں شخصیات کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے اور عزیر بلوچ کی پیپلز امن کمیٹی سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے حالیہ دنوں میں بیان بھی دیا. نبیل گبول کا بہرحال نام اس حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس سیکٹر کے ساتھ رہے ہیں جو کہ عزیر بلوچ مخالف سمجھا جاتا ہے لیاری کی سیاست میں اور لیاری کے معاملات میں. اس لیے نبیل گبول کا نام اس حوالے سے ابھی کیوں آیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہرحال یہ ان 5 شخصیات میں شامل ہیں جن کے حوالے سے ابتدا کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہ ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے. ثانیہ ناز کے گھر پہ کل چھاپا بھی مارا گیا ہے. باقی شخصیات کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس بہت جلد متوقع ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا واحد شخصیت ہے ان 5 لوگوں میں جنہوں نے عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد بھی اس سے اپنے تعلق کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو بہت ہی ایک غیر معمولی انداز میں اس کا اعتراف کیا. میں عزیر بلوچ کو میں آج صبح کہہ چکا ہوں کہ میں بھائی سمجھتا ہوں, بھائی سمجھتا رہوں گا. میرے سے جو بھی اخلاقی قانونی جو بھی مدد ہو سکے گی میں اس کی کروں گا, کیونکہ میری نظر میں جو اس پہ تھوپے جا رہی ہیں چیزیں اس میں وہ میری نظر میں انوسنٹ ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہنا تھا. ہماری کوشش تھی کہ ذوالفقار مرزا ہمارے پروگرام میں آج شامل ہو پاتے ہیں, وہ شامل نہیں ہو سکے. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں.